मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अब तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में मैं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज आपके अपने प्रोग्राम खुदा के लोग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चुना जाना, बुलाहट बुनियादी तौर पर ये है क्या? बाइबल मुक़द्दस के मुताला से हमें इस बात को सीखने और जानने से पता चलता है और इसकी असल हकीकत या इसकी असल रूट्स जो उसकी जड़ें हैं वो कहाँ से और क्या हैं। रोया देखना, उसको समझना, वक्त मुकर्रर पर कब, कैसे और क्यों, आज का हमारा जो मौजू है चुना जाना, बुलाहट। अगर हम अहद अतीक को देखें और शमूएल के चुने जाने को और फिर उसके हैकल में आने को और फिर उसकी बुलाहट को, उस आवाज़ को, क्योंकि वो उस आवाज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, उस आवाज़ को वो पहचान नहीं रहा, और फिर वो अपने उस्ताद के पास जाता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, और फिर एली काहिन उससे कहता है कि अब तुझे आवाज़ आए। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ हम कहेंगे जो कि आज की इस्तिलाह में हम इसको इस्तेमाल यूँ करेंगे कि जब कोई बड़ा आपको आवाज़ दे तो सर तस्लीम खम उसके सामने कर लेना चाहिए, और वही कुछ शमूएल ने भी किया। आज हम देखेंगे कि चुना जाना या बुलाहट को पहचाना कैसे जाता है। क्या वो बुलाहट वाकई में ही असर रखती है, असल में है या नहीं, और अगर नहीं तो उसकी वजह क्या है, और हम उसे किस तरह से जान सकते हैं, किस तरह से उस बुलाहट को हम पहचान सकते हैं, और फिर जो हमें दिया गया है क्या हम ईमानदारी के साथ उसे उस तरह से डिलीवर करते हैं या नहीं। यकीनन जब हम असल में बुलाहट को पहचान लेते हैं तो फिर हम डिलीवर भी वैसा ही करेंगे। ये और इस तरह की बहुत सी बातें आज हम इस मौजू में खुदा के खादम के साथ मिलकर करेंगे। और आज की इस नशिस्त में आज हमारे साथ खुदा के लोग में जो गेस्ट हैं, यंग है, एनर्जेटिक है, नया खून है, और यकीनन नया खून जोश के साथ, जज्बे के साथ आगे आता है और काम करता है। और हमारी दुआ है कि ये नया खून इसी तरह खुदा की मुनादी को, उसके नाम को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाए, जैसा कि उसने इस बात को कहा। तो आए आज मिलते हैं खुदा के खादम पास्टर रॉनी रिचर्डसन से, और आज के इस मौजू पर उनसे बात करते हैं और उनकी जो टेस्टमनी है उसके ऊपर भी हम उनसे बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं एक आयत यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा जो कि यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत है। और खुदा की कलाम में कुछ इस तरह से मरकूम है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। नाज़रीन, आए आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और खुदा के खादम से बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने हमारी दावत को कबूल किया और मैं अपने प्रोग्राम में खुदा के लोग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने पॉसिबल किया, और उसके बाद मैं आपका और आपके सारे शो का, इस चैनल का, और जिन्होंने इस बात को ज़रूरी समझा और आज मुझे यहाँ पर मदऊ किया ताकि हम मिलकर जो है एक ख़ास टॉपिक पर हम बात कर सकें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, और बहुत सारे लोगों से जो है वो बात, उनके जो है कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए और खुदा के कलाम की गहरी अमीक बातों को जो है मंजर आम पर लाया जाए। यकीनन ऐसा ही है। हम जब इस आयत को देखते हैं जो कि आज की हमारी हवाला है बै, इसमें हम 5 चीज़ों को देखते हैं। पहली बात, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ। ठीक है। तीसरी बात, तुम्हारा फल कायम रहे। चौथी बात, आके मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो। पांचवी बात, वो तुमको दे। पहली बात जो हम इसमें देखना चाहेंगे वो ये कि हम चुने जाने और बुलाहट में फ़र्क क्या है, और आपकी जो बुलाहट है, आपका जो चुना जाना है, आपने उसको कब, कहाँ, कैसे और किस तरह से आपने उसको कबूल किया, उसको पहचाना। 2 सवाल आपने किए हैं। सबसे पहले तो ये कि चुने जाने और बुलाहट में क्या फ़र्क है। खुदा एक इलाही प्लान के तहत काम करता है। खुदा हर एक को नहीं चुनता, जो खुदा के मंसूबे में होता है खुदा उसी को चुनता है। खुदा ने मूसा को चुना और उससे
بلاہٹ دی کہ وہ بنی اسرائیل قوم کا لیڈر بنے. پہلے چناؤ کیا لیڈرشپ کا, پھر اس کے بعد اس کے لیے بلاہٹ یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے لے کر جائے گا. تو چنے جانے اور بلاہٹ میں یہ فرق ہے کہ ایک تو چننا ہے, چناؤ ہے, اور دوسرا بلاہٹ ہے, اس کی کالنگ کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک خدا نے آپ کو چن لیا ہے. اور میں اس کو انگریزی میں کنگ جیمز ورژن میں پڑھ رہا تھا, اگر میں آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے ضرور اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے, You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. یعنی کہ مقرر کا آگے ہم سیکھیں گے کہ اس کو ordain کا لفظ آیا ہے, لیکن خداون چنتا ہے اور اس کے بعد جو بلاہٹ ہے وہ آپ کی کالنگ اور آپ کا کام ہے جس کو آپ لے کر چلتے ہو, یا آپ اس کو رویا بھی کہہ سکتے ہیں یا ویژن کہہ سکتے ہیں. آپ کی بلاہٹ, اس کو آپ نے کیسے پہچانا اور اس بلاہٹ میں تھا کیا؟ کیا اس بلاہٹ میں آپ قائم ہیں؟ میں 2002 میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی اور اپنا شخصی نجات دہندہ اسے قبول کیا. اس کے بعد میں ایک چرچ کے ساتھ منسلک تھا اور میں کام کرتا رہا, اور میں کبھی بھی جو ہے وہ پاسبانی خدمت میں نہیں آنا چاہتا تھا. گو کہ میرے پاسٹر چاہتے تھے کہ یہ بچہ اویلیبل ہے اور کام کرنے والا ہے تو اس کو فرنٹ لائن میں لے کر آیا جائے, لیکن میں کبھی بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن جب خدا کا منصوبہ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے تو آپ پھر خدا کہیں سے بھی آپ کو لے کر آتا اور استعمال کرتا ہے. تو 2011 میں نے لیڈرشپ میں آیا اور میں کوائر میں ایز اے کوائر میں پاسٹر, ہمارے کوائر لیڈر نہیں آئے تھے, اور پاسٹر نے کہا کہ آپ لڑکوں میں سینئر ہو تو آپ ایسا کرو, آپ کوائر لیڈ کرو. میں نے کہا میں نہیں کر سکتا, لیکن ہمارے پاسٹر نے کہا آپ کھڑے ہو جائیں, تو تابع داری کرنی تھی, تو میں کوائر کو لیڈ کرنا میں نے شروع کر دیا اور میں اس طرح کوائر لیڈر بن گیا. 2015 میں خدا نے مجھ سے کلام کیا. خدا نے کہا کہ تو کوائر کا لیڈر بننا چاہتا ہے, لیکن میں تجھے کلیسیا کا لیڈر بنانا چاہتا ہوں. میں نے 2005 میں BTH کیا تھا اور کلام سیکھنے کا بہت شوق تھا, لیکن کبھی بھی میں نے آپ کو بتایا میں پاسٹر نہیں بننا چاہتا تھا. لیکن خدا کا پلان تھا میری زندگی میں, خدا کا منصوبہ تھا, اور خدا نے کہا کہ تو کوائر کا لیڈر بننا چاہتا ہے, میں تجھے کلیسیا کا لیڈر بنانا چاہتا ہوں. اور جب سے خدا نے چنا ہے, خدا نے بلایا ہے, بلاہٹ دی ہے اور اپنی رویا دی ہے, اس کے مطابق جب کام کرنا شروع کیا تو ان 6 سالوں میں جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو نے توبہ کی اور پانی کا بپتسمہ لیا ہے. دوسری بات, جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں پھر ہم اس کو سم کریں گے, مقرر کرنا, اور لفظ آگے لکھا ہے جا کر پھل لاؤ. دو چیزیں یہاں پر. پہلی بات یہ کہ مقرر کی بات ہو رہی ہے, اور پھر بات ہو رہی ہے پھل لانے کی. اگر ہم اسے دنیاوی طور پر دیکھیں تو جب کھیت اس کو تیار کیا جاتا ہے, اس میں بیج بویا جاتا ہے, درخت نکلتے ہیں, پودے نکلتے ہیں, درخت بنتے ہیں, پھر جا کر پھل جو ہے وہ. آپ کا تجربہ یا آپ کا مشاہدہ جتنا بھی ہے اس میں آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مقرر ہوا شخص کیسے پھل لائے گا, اور اس کے پھل لانے میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں؟ جب خدا آپ کو کسی مقصد کے لیے مقرر کرتا ہے, مقرر کا لفظ انگریزی میں دیکھ رہا تھا کنگ جیمز ورژن میں ordained آیا ہے, اور نیو انٹرنیشنل ورژن میں اپوائنٹڈ آیا ہے. کسی کام کے لیے خدا نے آپ کو مسا کر دیا, ordained کر دیا. آپ اس کام کے لیے چنے گئے ہو, آپ کو بلاہٹ ملی ہے, اور اس کے بعد آپ مقرر کیے جا رہے ہو, آپ ordained کیے جا رہے ہو, آپ کو مسا کیا گیا ہے, اور اس کام کے لیے, اس مقصد اور پرپس کے لیے آپ کو تیار کیا گیا ہے کہ آپ اس ٹارگٹ کو, اس گول کو اچیو کریں. تو میں اس چیز کو یوں لیتا ہوں کہ جب خدا آپ کو کسی کام کے لیے مسا کرتا ہے اور آپ کو ایک ٹارگٹ دیتا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے, تو جب آپ بڑی جانفشانی سے اس بلاہٹ کے تحت کام کرتے رہتے ہیں تو 100% آپ پھل لے کر آتے ہیں. یہاں پھل لانے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں, ہم جس آیت کے اوپر چل رہے ہیں, یہاں پھل لانے سے مراد آپ کی کلیسیا ہے. میں اس بات کو یوں کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کو کلیسیائی طور پر دیکھتے ہیں. جب آپ مقرر کیے گئے تو آپ خادم کی حیثیت سے مقرر کیے, اب آپ کا کام جو ہے وہ کلیسیا کو پروان چڑھانا ہے, کلیسیا کی تربیت کرنا ہے. کلیسیا جب کلیسیا اگر بگاڑ کا شکار اگر آج ہے تو یقیناً پھل ویسا نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کی تربیت ٹھیک طریقے سے کی جائے گی, جو مقرر کیا گیا ہے وہ اپنے کام میں سنسیر ہوگا, بہتر ہوگا, تو پھر پھل جو ہے وہ یقیناً ہمیں نظر آئے گا. تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم ببلیکل ٹرم میں بات کریں تو پھل جو ہے وہ غلطیوں 5ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت کے مطابق روح کے پھل, ٹھیک ہے, انسان کی زندگی میں جب آپ کو مسا کیا گیا ہے, ordain کیا گیا ہے, تو آپ کی زندگی میں روح کے پھل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے بات کی کہ کیا پھل کلیسیا ہے.
میں نے بہت سے ایسے خادم دیکھے ہیں جن کے پاس کلیسیائیں نہیں ہیں لیکن ان کی زندگی میں روحانی پھل نظر آتے ہیں، اور روحانی پھل جو ہمیں وہ پھل نظر آتے ہیں محبت، نیکی، تحمل، مہربانی اور اپنا پرہیزگاری، حلم، ایمانداری، یہ جو 9 پھل ہمیں بائبل مقدس میں غلطیوں کی کتاب میں ہمیں نظر آتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں روحانی نعمتوں کے بارے میں بھی ملتا ہے لیکن روحانی پھلوں کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ روحانی نعمتیں جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہیں، خدا جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، لیکن روحانی پھل انسان کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے کہ وہ کس طرح، جب آپ کو ordain کیا گیا ہے، مسح کیا گیا ہے، تو آپ نے اس کے مطابق پھل لے کر آنا ہے اور آپ کا پھل قائم رہے۔ آپ اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ آپ نے جو روحیں جیتی ہیں خداوند یسوع مسیح میں، وہ آپ کا پھل ہے، لیکن پوری کی پوری کلیسیا آپ کا پھل نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے لوگ بہت سی جگہوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو روحیں آپ نے جیتی ہیں، آپ اگر دوسرے اسپیکٹ میں اس کو دیکھیں تو آپ اس طرح بھی انہیں اپنا پھل کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر چونکہ بات یہ ہو رہی ہے روحانی پھلوں کی، تو میں اس بات کو یوں لیتا ہوں کہ آپ کے انسان کے روحانی پھل وہ ہیں اور جو ہمیں غلطیوں 5ویں باب میں ملتے ہیں، اور انہیں قائم رکھنے کی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے۔ دیکھیے، خدا کا خادم جو ordain ہوا، جو مقرر ہوا، جو وہ مقرر ہوا ہے، اس کی مقرر کردہ چیز کے اوپر، مقرر کردہ جگہ کے اوپر جہاں وہ اپنی خدمت کو کر رہا ہے اور خدا کے کلام کا بیج بو رہا ہے، اس بیج کو وہ کس طرح سے بو رہا ہے۔ آپ ارد گرد کے ماحول سے، ارد گرد کے جو انوائرمنٹ ہے اس کے مشاہدے سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں جو مقرر کیا گیا ہے وہ صحیح معنوں میں اس طرف چل رہا ہے جس طرف خدا کا کلام کہتا ہے یا نہیں۔ بہت آپ نے زبردست اور بڑا گہرا سوال کیا ہے۔ دیکھیں، جب خدا آپ کو چنتا ہے اور پھر آپ کو مقرر کرتا ہے کسی خاص پرپس کے لیے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کام کو جب ہم بڑی جاں فشانی سے کرتے ہیں اور اپنی بلاہٹ کو یاد رکھتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ میری زندگی میں کیا ہے اور خدا نے مجھے بلایا، میں خدا کا کام کر رہا ہوں، اور حقیقی معنوں میں جو خدا آپ کی زندگی سے چاہتا ہے آپ وہ کام کرتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ فروٹفل ہوتے ہیں اور آپ فروٹ لے کر آتے ہیں اور پھل لے کر آتے ہیں۔ جو بیج بویا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو گاڈ، جب خدا کے کلام کے مطابق آپ اپنی بلاہٹ پر کام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آپ اپنی بلاہٹ کو یاد رکھتے ہیں کہ مجھے خدا نے اس پرپس کے لیے بلایا، خدا نے کام کچھ اور دیا، اگر کچھ اور کام ہو رہا ہے تو یقیناً پھل نہیں آئے گا۔ پھل تبھی آئے گا جو خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع چناؤ بلاہٹ، لیکن یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ سے آ کے دوبارہ ملیں گے اور اسی سلسلے کو جو منقطع ہوا ہے یہاں سے پھر دوبارہ جوڑیں گے۔ کہیں جائے گا، بات ہمارے ساتھ رہے گا۔ اسٹے ود اس۔